बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का आपका जो लेक्चर है वो साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है और शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल नंबर 1 की तशरीह कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में गज़ल नंबर 1 शुरू की थी, उसके 3 अशार की तशरीह हो चुकी थी और 3 अशार की तशरीह बाकी है। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि आपको शायर की शायरी समझने के लिए शायर का उसलूब बयान और शायर के बारे में उसके हालात जिस माशरे में रहा है और उसका उसलूब बयान, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि सबसे बड़े शायर हैं, शायर मशरक़ कहलाते हैं, बतौर गज़ल अल्लामा इकबाल ने अपना जुदागाना रंग व आहंग पाया है। उन्होंने गज़ल का दामन को वसी किया है और उसे नए इम्कानात से रोशनास कराया। दीगर शोरा के मुकाबले में इकबाल के यहाँ हमें नए मज़ामीन, नए तसव्वुरात और नए नए ख़यालात मिलते हैं। गज़ल की रवायती ज़ुबान, लहजे और लफ्ज़ियात में भी उन्होंने इज्तिहादी तब्दीलियाँ की हैं। उनकी गज़लें पढ़कर महसूस होता है कि हम जहान मानी की एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। तो अल्लामा इकबाल की गज़ल को पढ़ते हुए हमें इन बातों का एहसास होता है। तो ये थोड़ी सी बात उनके उसलूब बयान के बारे में। अब हम बात करते हैं गज़ल नंबर 1 की और शेर नंबर 4 है उसका गज़ल का। ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये बहुत ही मशहूर और ज़ुबान ज़द-ए-आम शेर है। तायरे लाहौती, तायर कहते हैं परिंदे को, लाहौत, लाहौत बकौल मौलाना ग़ुलाम रसूल इल्म तसव्वुफ़ में रूहानी तरक्की की आखिरी मंजिल लाहौत है, यानी वो मुकाम जहाँ सिर्फ़ खुदा ताला के सिवा कुछ नहीं, उससे और बुलंद मुकाम दुनिया में कोई नहीं है। तो शायर यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल तायरे लाहौती कहते हैं वो परिंदा जो कि आला मुकाम पर उड़ता है, बुलंद तरीन मुकाम पर परवाज़ करता है। तो शायर कह लाए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी। यहाँ पे तायरे लाहौती से मुराद ये भी ले सकते हैं कि शायर एक सच्चे मुसलमान और मोमन से मुखातब होकर कह रहा है कि वो ऐसे रिस्क से मौत आना बेहतर है जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ऐसा रिस्क जो आपकी परवाज़ को रोक दे, आपकी परवाज़, आपकी परवान जो है वो कम कर दे, उसमें वो जोश, वो ज़ोर, वो ताकत ना हो जो होनी चाहिए। दरअसल यहाँ पे अल्लामा इकबाल के जो कहने का मतलब है शेर नंबर 4 में, तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि इंसान की ज़रूरियात में खाना पीना, ओढ़ना, पहनना, ये सब मौजूद है और ये सबसे अहम मसला है कि वो हर रोज़ सुबह शाम इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कोशिश करता रहता है। रिज़्क़ का हसूल एक बुनियादी और सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो रिज़्क़ के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो ऐसी गलत बातें भी बर्दाश्त करता है जो आम हालात में वो पसंद नहीं करता। वो ऐसा रास्ता अपनाने पर मजबूर होता है जो कि उसे
ناپسند ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات بے اصولی، بے انصافی اور بددیانتی جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو شاعر ایسے ہی انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، ایسے رزق سے جو کہ آپ کے راستے میں حائل ہو، رکاوٹ بن جائے، اور ایسا رزق جس کو کھا کے آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دے، آپ سچ نہ کہہ سکیں، بے باکی سے حق گوئی نہ کر سکیں، ایسے رزق سے مر جانا بہتر ہے، موت آنا بہتر ہے۔ اور اقبال جو ہے انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو اونچے مقام پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے عالم بانا یعنی لاہوت کی دنیا میں پڑے ہوئے یا اڑنے والے پرندے سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کا اشارہ شاہین کی طرف بھی ہے۔ شاہین اقبال کے کلام میں ایک بہت اہمیت رکھنے والا پرندہ ہے۔ شاہین کی جو خصوصیات ہیں، اقبال وہی خصوصیات ایک مرد مومن میں دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح شاہین پرندہ جو ہے وہ بلند پرواز ہے، تو ایک سچے مسلمان کی بھی پرواز بلند ہونی چاہیے اور اونچا مقصد اسے زندگی میں رکھنا چاہیے۔ اور شاہین پرندہ جو ہے وہ دور اندیش ہے، میلوں دور دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح سے ایک سچا مسلمان جو ہے اسے بھی دور اندیش ہونا چاہیے۔ پھر شاہین پرندہ جو ہے وہ بہت خوددار ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ تو شاہین پرندہ اتنا خوددار ہے کہ اپنا شکار خود کھاتا ہے، خود پکڑتا ہے، کبھی دوسرے کے شکار کیے ہوئے پرندے کو کبھی نہیں وہ کھاتا، اپنی خوراک نہیں بناتا۔ اور وہ قناعت پسند ہے، آسمان سے سب سے اونچا اڑتا ہے اور بلندیوں میں اپنا رزق تلاش کرتا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا بسیرا بناتا ہے، زمین پہ نہیں، یعنی وہ پستی کی طرف نہیں جاتا، بلندی کی طرف دیکھتا ہے اور بلند مقاصد رکھتا ہے۔ تو علامہ اقبال ایک سچے مسلمان، تو علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ اے مسلمان، اے مومن، ایسے رزق سے موت اچھی ہے جو رزق آپ کی پرواز میں رکاوٹیں ڈالے۔ یعنی ایک سچا مسلمان مومن جو ہے وہ بے باک ہوتا ہے، حق گو ہوتا ہے، اور اسے بلند مقاصد کا حصول اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ایسا رزق جو ایسے اس کے مقاصد میں رکاوٹیں حائل کرے، جس طرح سے عام مثال ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے مرہون منت ہوتے ہیں، دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس سے آپ قرض لیتے ہیں اور بار بار اس سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو پھر آپ کی خودداری جو ہے وہ قائم نہیں رہتی، آپ کی وہ عزت دوسروں کی نظر میں نہیں رہتی اور اپنی نظر میں بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اقبال کہہ رہا ہے کہ ایسے رزق سے آپ کا مر جانا بہتر ہے، کہ جو آپ کو اکسائے کہ آپ بے ایمانی کریں، بد دیانتی کریں، آپ بے اصولی کے راستے پہ چلیں اور بے انصافی کے دامن کو پکڑ لیں، ایسے رزق سے مر جانا بہتر ہے۔ ایسے رزق کو حاصل کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو اس سے سچا مسلمان مومن اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور پستی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال اپنے سچے مومن اور سچے مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس کے لیے جو آپ شعر لکھیں گے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے، یعنی کہ ایک سچا مسلمان صرف اسی دنیا کا ہو کے نہیں رہ جاتا، اس کی نظر اگلی دنیا کے
پہنچنے تک ہوتی ہے۔ اس کی نظر اس کی اس دنیا کے اغراض و مقاصد اور مال و متاع جمع کرنے پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس دنیا پہ نظر رکھتا ہے جہاں اس نے دائمی رہنا ہے، جہاں اس کا سچا مقام ہے۔ وہ اس دنیا میں کبھی بھی اپنا دل نہیں لگاتا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کبھی نہیں کھو جاتا، وہ اس سے دور رہتا ہے۔ اور اقبال کا ایک اور شعر ہے اسی شعر کے ریفرنس کے لیے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہ سیدھا سیدھا اشارہ ہے کہ شاہین پرندے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ایک بادشاہ کا جو محل ہے اس پہ بیٹھنا جو ہے وہ تیرا گھر نہیں ہے کہ اس پہ تو اپنا گھونسلہ بنائے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرا مقام بلند ترین مقام ہے، پہاڑوں کی چٹانیں ہیں جہاں پہ تجھے بسیرا کرنا ہے، جہاں تجھے رہنا ہے۔ تو وہی بات کہ ایک مومن اور سچے مسلمان کو کہہ رہے ہیں۔ تو شاہین جو ہے وہ نظر میں سچا مسلمان ہے، یعنی جو خوبیاں ایک شاہین پرندے میں ہیں وہی خوبیاں ایک سچے مسلمان اور مومن میں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ شاہین پرندہ، اقبال نے کبھی شاہی پرندہ نہیں پالا ہے، کبھی اس کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، لیکن اتنی غائر نظر رکھتے ہیں کہ اس کی خوبیاں جو بیان کی ہیں واقعی وہ اس میں موجود ہیں، اور وہی ایک مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد شعر نمبر 5 کی تشریح ہم کرتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، یہ اولا لفظ پڑھیں گے، الف پہ زبر لگائیں گے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ دارا جو ہے یہ ایران کا بادشاہ تھا، اور دارا نام کے بادشاہ کئی گزرے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ دارا اول اس سے مراد لیتا ہے۔ دارا دوم بھی تھے، دارا سوم بھی تھے، لیکن دارا اول جو تھا یہ مراد اس بادشاہ کی طرف اشارہ ہے جس کی سلطنت جو ہے وہ ایک طرف پنجاب تک وسیع تھی اور سندھ تک، ایک طرف اس کی سلطنت، ایک کونا اس کا پنجاب اور سندھ تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یورپ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ سکندر جو ہے یہ بھی اسکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، اور سکندر اعظم جو ہے ایک نامور حکمران جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا، مقدونیہ کا بادشاہ تھا، اور اپنے زمانے میں نصف دنیا پر حکمرانی کی ہے اس نے، سکندر نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اور سکندر جو ہے یہ دارا سوم کو شکست دے کر ایران کو رونتا ہوا ہندوستان پہنچا، دریائے بیاس سے واپس چلا گیا، اور اپنی سلطنت تک پہنچنے سے قبل ہی کہتے ہیں کہ وہ بابل کے مقام پر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اور اس کی جو بادشاہت کی طوالت، عظمت اور رعب و دبدبے کے لیے دارا و سکندر کی مثال دی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہاں پہ دارا و سکندر جو اس کی مثال دی ہے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کہ وہ ایک درویش انسان، ایک فقر کرنے والا انسان، ایک فقیر جو ہے وہ دارا و سکندر جو اتنے بڑے بادشاہ تھے اور اپنی سلطنت کی طوالت اور عظمت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے مشہور تھے، ان سے کہیں اچھا ہے ایک درویش انسان جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اسد اللہ، اسد اللہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب تھا، اور اس سے اسد کو کہتے ہیں، اسد کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اللہ کا شیر۔ تو یہ مراد ہے کہ وہ صفات جو حضرت علی میں پائی جاتی ہیں، بوئے اسد اللہ، کہ حضرت علی کی سیرت کی بو جس میں آتی ہو، وہی عکس وہ جھلک نظر آتی ہو، یعنی بہادری، قناعت، علم اور فقر جس کے بارے میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقر میرا فخر ہے اور یہ میری ذات سے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو فقر کی جس میں جھلک ہوگی، جس میں فقر کی خوبی ہوگی، طاقت ہوگی، وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ سکندر اور دارا کی سلطنت، اتنی لمبی چوڑی سلطنت کے حکمران بادشاہ تھے، ان سے بھی وہ بہتر ہے۔ تو دارا سکندر بلا شبہ طاقتور بادشاہ تھے۔ انہوں نے دنیا میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی ہے اور بڑے بڑے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ سکندر سے کہا کہ آج دنیا تک اس نے حکومت کر لی۔ تو اقبال ان بادشاہوں کے مقابلے میں ان فقیر اور مرد درویش کو بہتر سمجھتا ہے کہ جس کے کردار میں، جس کے اقوال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری اور جرأت اور قناعت اور درویشی کے صفات کی بو آتی ہو۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس کا مال و متاع جو ہے وہ یہیں رہ جائے گا۔ وہ کوئی ایک رعب و دبدبے کی بات نہیں ہے، بلکہ سرمایہ حیات تو اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں جس سے آدمی بنتا ہے اور فرشتے بھی اس سے رشک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ریفرنس پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ کہ فرشتے تو وہ مخلوق ہے اللہ کی جن میں غلطی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی نہیں، جس میں ایک سسٹم فیڈ کر دیا گیا ہے، اسی کے تحت چلتے ہیں، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اسے اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور اختیار کے بارے میں حضرت علی سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کہ انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اس شخص سے کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی تو کہا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی اختیار دیا ہے، اس سے زیادہ اختیار اسے نہیں دیا۔ تو شاعر کا کہنا کہ وہ جس کے فقیری میں بوئے اسد و لاہی، فقیری کی بات ہو رہی ہے۔ فقیری وہ ہے کہ جس ایسا شخص جس میں فقر کی خوبیاں اور اوصاف موجود ہوں۔ فقر سے فقیری، فقر کیا ہے؟ فقر 3 حروف کا مجموعہ ہے، فے، کاف اور رے۔ فے سے مراد ہے فنائے نفس، اور کاف سے مراد ہے قربت الہی، اور رے سے روحانیت۔ یعنی یہ شخص کو روحانیت کے درجے تک پہنچنا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا فنائے نفس کرے گا، اپنے نفس پر قابو رکھے گا۔ اور اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جنت کا حصول صرف 2 قدموں پہ ہے۔ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو تو دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہوگا۔ تو فنائے نفس کرنا یعنی اپنے نفس کو قابو پانا، اپنے نفس پر قابو پانا۔ اور جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیتے، فنائے نفس کر لیتے ہیں، پھر آپ کو دنیا کی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور پھر آپ قربت الہی کا حصول پاتے ہیں۔ اور جب آپ قربت الہی کا حصول پا لیتے ہیں تو پھر آپ روحانیت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فقر یہ ہے کہ فنائے نفس کرنا، اور اگلی سٹیج قربت الہی کا حصول ہے، اور اس کے بعد روحانیت کے درجے پر آپ فائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں کہ کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد و لاہی۔ تو حضرت علی کی ذات میں جو خوبیاں وہ بھی علم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کی دولت سے مالا مال تھے، پھر قناعت تھی ان میں، اور پھر فقر کی دولت ان میں بہت زیادہ تھی، اور بہادری۔ حضرت علی نے تو
خود اس دنیا سے کہا کہ اے دنیا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس دنیا میں رہتے ہمارے لیے مثال قائم کی کہ اس دنیا سے پیار مت کرو، یہاں کے آرام و آسائش کے پیچھے مت بھاگو، یہاں کی مال و متاع کی لالچ مت کرو، اس کو جمع کرنے کی اور اکٹھا کرنے کی فکر نہ کرو، بلکہ آپ کی نظر تو اگلے جہاں میں ہونی چاہیے، جہاں آپ کا ٹھکانہ جو ہے، بسیرا جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو اس دنیا کے ہو کے رہ گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اس دنیا کی آسائشوں کو اور مال و متاع کو ٹھوکر لگا دی، وہ جو ہے اصل سچا مسلمان ہے، اور وہی کامیاب ہوگا اگلے جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ تو شعر نمبر 5 کے لیے آپ ریفرنس کے طور پہ جو شعر لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں کہ ایک تو آپ نے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور دوسرا آپ شعر لکھیں گے وہ شعر نمبر 5 کی تشریح کے لیے ریفرنس کے طور پر، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو چونکہ آپ ریفرنس کر کے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت لکھتے ہیں، تو تخت و تاج میں کہ جو دنیا میں تخت و تاج مل جائے، حکمرانی اقتدار بادشاہت سلطنت مل جائے، نہ اس سلطنت میں اس بادشاہت اس دربار میں بیٹھ کے وہ آپ کو بات ملے گی، نہ لشکر و سپاہ میں ہے کہ آپ کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، آپ سپہ سالار بن جائیں ایک لشکر کے، وہ بھی نہیں ہے۔ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، ایک ایسا شخص جو اللہ کا قلندر ہے، درویش ہے، اس کی باتوں میں جو بات اصل زندگی کے حقائق آپ کو ملیں گے وہ کہیں اور نہیں ملیں گے۔ تو شعر نمبر 5 کی تشریح کے بعد علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 6، آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو آئین کہیں دستور، آئین جواں مرد، جو جواں مرد ہیں ان کا دستور کیا ہے؟ حق گوئی، سچ بولنا، اور بے باکی، اور نہ ڈر ہونا، بے باک رہنا، بے خوف و خطر زندگی گزارنا۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، روباہی روبا سے ہے، اور فارسی میں ربا کہتے ہیں لومڑی کو۔ اب لومڑی کی صفات کیا ہے کہ لومڑی اپنی مکاری اور چلاکی کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو ربا سے رباہی، رباہی کا مطلب ہوگا مکاری اور چلاکی، یعنی لومڑی کی چلاکی اور لومڑی کی مکاری جو ہے وہ اللہ کے جو شیر ہیں ان میں نہیں ہوتی، ان میں کہیں ان کو یہ چیز یہ آتی ہی نہیں ہے۔ تو آئین جواں مرداں حق گویو بے باکی۔ تو اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جرأت اور بے خوفی کا طریقہ، مصلحت اور بزدلی کا طریقہ، باصول زندگی گزارنے کا یا بے اصولی کے راستے پہ چلنے کا طریقہ۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود کو جواں مرد کہتا ہے تو اس کے لیے حق گوئی کے راستے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہٹے گا نہیں، منحرف نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکال کے اور بے خوف ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسا کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور جب آپ اللہ کا خوف دل میں بساتے ہیں پھر تمام خوف آپ کے نزدیک نہیں آتے، آپ کے قریب نہیں آتے، پھر آپ کے دل میں کسی کا رعب دبدبا نہیں ہوتا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہی کہ پھر جو اللہ کے اصل شیر ہیں ان میں رباہی، مکاری، چلاکی نہیں ہوتی، وہ مکارانہ چلاکیوں سے باز رہتے ہیں،
ایسی چالیں نہیں چلتے جو کہ جس میں مکاری و چلا. وہ تو حق گو ہیں، سچ بولتے ہیں، حق کے راستے پہ چلتے ہیں، اور دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم بادشاہ بھی ان کے سامنے کیوں نہ آ جائے وہ اس سے بھی ڈرتے نہیں ہیں. تو آئین جواں مرداں حق گویوں بے باقی کہ جو اللہ کے شیر ہیں، جو جواں مرد لوگ ہیں، وہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یہ ہے. دو ہی اصول ہیں ان کے کہ وہ حق گو ہوں گے، سچ بولنے والے ہر جگہ، چاہے ان کی گردن پہ تلوار ہی کیوں لٹک رہی ہو تب بھی وہ موت کا خوف بھی ذہن میں نہیں لاتے. وہ صرف حق سچ کی بات کہتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں. یہاں پہ مثال اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ واقعہ کربلا کی مثال آپ دیں، امام حسین کی بات کریں کہ یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام حق سچ پہ تھے، حق سچ کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنا خاندان بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں حق سچ کو بچانے کے لیے، حق کی تبلیغ کے لیے جو ہے اپنا خاندان تک قربان کر دیا اور اپنی بھی قربانی دے دی، اپنی گردن بھی جو ہے وہ حق کے لیے کٹوا دی، لیکن ظالم کے آگے جھکے نہیں، سر تسلیم نہیں کیا، اسے ہاتھ بیعت نہیں کی. تو یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آئین جواں مردہ حق گوئے باقی. تاریخ دنیا کی بھری پڑی ہے ایسے بہت سے واقعات سے کہ جہاں پہ اللہ کے جو شیر ہیں وہ اپنی جان تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ مکاری چلاکی نہیں، وہ دنیا کی مال و متاع ان کا لالچ نہیں ہوتا، ان کی نظر نہیں ہوتی، یا وہ ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ کے مکاری اور چلاکی نہیں کرتے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پہ کچھ اور کہہ دیا جائے اور بعد میں کچھ اور. وہ تو جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زباں پہ ہے. تو اس کے لیے آپ شعر جو لکھیں گے ریفرنس کے لیے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ بھی علامہ اقبال کا ہی شعر ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اور اسی شعر نمبر 6 علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 کا اس کے ریفرنس کے لیے ایک اور شعر آپ جو لکھیں گے وہ یہ کہ اسی باعث تو ہے برہم یہ زمانہ ہم سے، اسی باعث تو ہے برہم یہ زمانہ ہم سے، بات کہتے ہیں وہی ہم جو خدا لگتی ہے، بات کہتے ہیں وہی ہم جو خدا لگتی ہے. جو حق سچ بولنے والا ہوگا، جو دنیا سے کس سے نہیں ڈرتا، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زباں پہ ہوگا. تو ایسے سچے آدمی اور حق سچ پہ چلنے والے آدمی کے لیے دنیا میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی. کہا جاتا ہے، امام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس دنیا میں سکون نہیں ہے. جو مومن ہے، سچا مسلمان ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، حق گو ہے، اس کے لیے اس دنیا میں جگہ جگہ کانٹے ہوں گے اور مصیبتیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی. اس کے لیے اس دنیا میں سکون نہیں ہے. اس لیے حق بولنے اور حق کے راستے پہ چلنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسی میں اللہ راضی ہے، اور اگر اللہ راضی کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.